अस्सलामु अलैकुम व सर। रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम तर तारीफ, हम्द, सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी और मस्त उस खालिक कायनात के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतजिम है। दरूद सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर। मुअज़्ज़ज़ और अजीज बच्चों, आज इंशाल्लाह लेसन नंबर 31 हमारी क्लास का मौजू रहेगा। लेसन नंबर 31 में पहला मौजू है हिफ्ज़ सूरतें। तो हिफ्ज़ सूरतें माउज़तैन आप सब ने अल्हम्दुलिल्लाह याद किया, उसका तर्जुमा भी याद किया और उसको पढ़ने का, उस पर अमल करने का एहतमाम भी किया। इसकी फजीलत भी आपने जान ली कि इसकी फजीलत यह है कि अगर हम सुबह पढ़ लेते हैं तो शाम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में हम आ जाते हैं, हर किस्म के शर से। यहाँ तक कि अगर कोई जादू भी करता है और जादू अल्लाह के हुक्म से लग भी जाता है, क्योंकि जादू अल्लाह के हुक्म से लगता है, जादू अगर लग भी जाता है तो हम अगर ये दुआ पढ़ लें मौज़तैन, तो वो जादू का असर भी खत्म हो जाता है। इस तरीके से अगर नजर बद हमको लग जाती है, बुरी नजर जिसे कहते हैं, या कोई जिस्मानी परेशानी हमको लाहक होती है, जैसे कोई बीमारी वगैरह होती है, कोई वायरस लग जाता है, तो उससे भी इसमें इफाका होता है, फायदा होता है। तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने का वक्त कौन कौन सा है? कभी भी हम पढ़ सकते हैं, नमाज में भी हम पढ़ते हैं, और इसी तरीके से खास तौर पर हर नमाज के बाद एक एक दफा, और फजर और असर के बाद 3 3 दफा। इसी तरीके से सोते वक्त 3 3 दफा सूरह फलक सूरह नास को पढ़ना है, और सूरह इखलास को भी, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को, और माउज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरह फलक और सूरह नास। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका हमें एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरा हमारा लेसन में दूसरा सबक है, लेसन नंबर 31 में दूसरा सबक है इस्लाम की बुनियादी तालीम। इस्लाम की बुनियादी तालीम में से एक तालीम ये है जो किताब हमारी रुश्द हिदायत के लिए, हमें सही रास्ता बताने के लिए, हमारा दस्तूर हयात, हमारे लिए जो दस्तूर हयात उतारा गया वो कुरान है। और कुरान क्या है? कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ने हमसे बात किया, हमें हमसे बात करने के लिए कुरान नाजिल किया। कुरान को हम कलाम भी कहते हैं। कलाम करना यानी बात करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का जी चाहे कि अपने रब से कलाम करे, अपने रब से कलाम करे, तो उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़े। तो कुरान यानी कलाम है। कलाम क्यों है कलाम? क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारे जहनों में सवाल पैदा होता है, तो वो सवाल का जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे की आयतों में पहले से ही बयान फरमा चुका है, और इसमें हमारा ही जिक्र है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो इसमें हमारा जिक्र मिलता है, हर किसी का जिक्र मिलता है, क्योंकि इसमें काफिर से भी कलाम किया गया, मुनाफिक से भी कलाम किया गया, मोमिन से भी कलाम किया गया। तो हर इंसान अपने आप को देख सकता है कि कहाँ पर वो है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, यानी सारी इंसानियत के लिए कुरान नाजिल हुआ। या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, ये लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे आका व मालिक की तरफ से एक मौइज़ा आ गया, एक वाज आ गई, एक नसीहत आ गई। मौइज़ा कहते हैं ऐसे वाज, ऐसी नसीहत को जो दिल में रिक्कत पैदा करती है, जो दिल को मुतासिर करती है, जो दिल को अपील करती है। तुम्हारे रब की तरफ से आ गया है जो या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, इसमें दिलों की बीमारियों का इलाज है। अल्लाह, ये चैलेंज है ना कि इसमें दिलों की बीमारी का इलाज है।
تو کیا واقعی علاج ہو جاتا ہے قرآن سے؟ تو ہاں، کتنے ہی برائی والا دل کیوں نہ ہو. برائی والا دل یعنی جس دل کے اندر نفرتیں ہوں، جس دل کے اندر بغض ہو، جس دل کے اندر کینہ ہو، جس دل کے اندر کرائم ہو، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، اس قسم کے جتنے بھی کرائم ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ ساری برائیوں کو یہ قرآن نکال دیتا ہے. جیسے شہد ہم پیتے ہیں تو شہد میں شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے. اسی طریقے سے قرآن میں دلوں کی بیماری، یعنی دل کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں اس سے مراد ہے کیریکٹر. تو کیریکٹر، ہمارے اخلاق کے اندر جو بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ ساری برائی کو ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ کا چیلنج ہے. تو کیا یہ چیلنج صحیح ہے؟ تو ہاں، ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، انسانی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے قرآن جب نازل ہوا، اس وقت لوگ بہت زیادہ برائی کے اندر ملوث تھے، برائی کے اندر مبتلا تھے، ڈوبے ہوئے تھے. لیکن جب قرآن کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اس پہ غور و فکر کرنا شروع کیا، تو ان کے اندر سے برائیاں نکلنے لگیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور پھر بعد میں صحابی کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، علماء اکرام کے دور میں، اور آج تک جب جس نے بھی قرآن سے اپنے ناطے کو جوڑا، اپنے آپ کو جوڑا، اس کے اندر سے برائیاں نکلنا شروع ہو گئی. یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ یا تو انسان قرآن سے ہٹ جاتا ہے یا برائی سے ہٹ جاتا ہے، دونوں چیز ایک ساتھ نہیں رہتی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے برائی نکل جائے یا کسی کے اندر سے برائی نکل جائے، جیسے آپ کے پڑوسی یا آپ کے محلے کے اندر کوئی شراب پیتا ہے اور آپ اس کو قرآن سنانا شروع کر دیں اور وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے. قرآن سے آدمی کیسے جڑے گا؟ پہلے آپ کو اسے قرآن سنانا ہوگا. تو روز جا کر کے آپ ان کو قرآن سنائیں اور پھر وہ ایک دن پڑھنا شروع کر دے. جیسی وہ پڑھنا شروع کرے گا، اس کے اندر سے برائیاں نکلنا شروع ہو جائے گی. کتنا بڑا معجزہ ہے یہ! انسان کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عاجز کر دے، جو عقل کو حیران کر دے. تو ایک شخص ہے جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، اور وہ سدھر جائے اور وہ ایک بہت شریف انسان بن جائے، فرشتے کے جیسا انسان بن جائے، تو یہ ایک معجزہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے کلام سے. تو اللہ نے ایسی بابرکت کتاب ہمیں عطا کی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے. اگر ہم عربی میں پڑھیں گے تو صرف ثواب ملے گا، لیکن جب ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے گا. تو قرآن کو اللہ نے کس زبان میں نازل کیا؟ تو قرآن کو اللہ نے اپنی پسندیدہ زبان عربی میں نازل کیا. عربی میں کیوں نازل کیا؟ کیوں؟ اس کے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، دستور حیات، تو وہ ہر دور میں الگ الگ لینگویج میں آئی ہے. جیسے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، تو وہ ہبرو لینگویج میں نازل کی گئی، اور قرآن عربی میں نازل کیا گیا. کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی بہت ساری وجہ ہے. اس میں سے سب سے اہم وجہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، اس دور کے ان کے آس پاس رہنے والے لوگ ہبرو لینگویج جانتے تھے، اس لیے ہبرو میں نازل کیا تاکہ وہ سمجھ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے تھے، اور عرب کے لوگ عربی جانتے تھے، خاص طور سے مکہ اور مدینہ. اس لیے عربی میں نازل کیا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ کیا کلام کرتا ہے. اور تو اس سے سب سے اہم بات یہ پتہ چلی کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، آسمانی کتاب سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اگر ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ تو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ عرب کے لوگ سمجھ سکیں. اچھا، جو لوگ عرب کے دوسرے علاقے سے مکہ پہنچتے تھے،
انہیں جب خبر پہنچتی تھی کہ آخری نبی آ چکے ہیں، کیونکہ لوگوں کو انتظار تھا آخری نبی کا، اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی انتظار تھا آخری نبی کا. اس کو کہتے تھے یہ لوگ کل کی اوتار، کلیوگ کا اوتار. آخری دور جو یہ دور چل رہا ہے اس کو سنسکرت میں کلیوگ کہتے ہیں. کلیوگ یعنی برائی کا دور، جو قرب قیامت کا دور، قیامت کے قریبی دور، اس کو کہتے ہیں کلیوگ. تو کلیوگ کے اوتار کل کی اوتار کا انتظار کر رہے تھے. تو یہاں پر ایک بار یہ ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے یہاں کے بادشاہ نے دیکھا. یہاں کے بادشاہ کو راجا بھوج کہتے ہیں. تو راجا بھوج نے جب دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ سمجھ گئے کہ کل کی اوتار آ چکے ہیں. تو وہ کالیداس کو لے کر کے، اور انہی کی کتابوں میں یہ ہے، قرآن میں اور حدیث میں یہ واقعہ نہیں ملتا، کیونکہ بہت سے ملکوں سے نبی سے ملنے کے لیے لوگ گئے تھے، تو ہر کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہے. لیکن ان کی کتابوں میں، سنسکرت کی جو کتابیں ہیں، ہندوستان کی جو کتابیں ہیں، ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ راجا بھوج اور کالیداس بھی اسی دور کے ہیں، آج سے 1450 سال پہلے. یہ دونوں سمبل گھاٹی سے ہوتے ہوئے، یعنی گھاٹی والے راستے سے ہوتے ہوئے، سمندری علاقے سے ہوتے ہوئے، اور ریگستانی علاقے میں، عرب کے علاقے میں پہنچے. لیکن کالیداس راستے سے واپس آ گئے اور انہوں نے یہ ہسٹری لکھی کہ وہ بھٹک گئے ہیں. کون؟ راجا بھوج، اور بھٹک گئے ہیں اور وہ راستہ بھول گئے ہیں اور وہ کہیں اور چلے گئے، مطلب دوسرے دھرم میں چلے گئے. جب کل کی اوتار، یہ جو راجا بھوج جب پہنچے تو انہوں نے ہندوستانی سبھیتا کے اعتبار سے دونوں ہاتھ جوڑا اور نمہکار کیا وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب انہوں نے بات کرنا چاہا، کیونکہ ان کی لینگویج ہندی تھی یعنی سنسکرت تھی، اور رسول اللہ کی لینگویج عربی تھی، تو کیسے بات ہوتی؟ تو وہاں پر ایک صحابی تھے جو دونوں لینگویج جانتے تھے، یعنی عربی بھی جانتے تھے اور سنسکرت بھی جانتے تھے. تو وہ دونوں کی باتوں کو وہ سمجھا رہے تھے، رسول اللہ سے بتا رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں، اور راجا بھوج کو بتا رہے تھے کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں. تو راجا بھوج نے اسلام قبول کر لیے اور وہیں پر رک گئے. یہ سب کس نے بتایا؟ کالیداس نے بتایا. وہاں رک گئے اور کافی دنوں تک وہاں رکے رہے. پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں. جانے کی کئی وجہ تھی. ایک یہ کہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے. نبی کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آپ کے اوپر وحی آتی تھی. دوسرا، پہنچانے کا مقصد یہ کہ آپ کے ملک میں بھی اسلام کی دعوت پہنچے. بہرحال وہ واپس آئے اور کچھ ہی دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ پہلے صحابی ہیں جو ہندوستان آئے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی صحابہ، یعنی تقریباً 12 یا 14 صحابہ ہندوستان آئے ہیں. وہ جو صحابہ ہندوستان اس وقت آئے تھے، وہ کچھ بامبے کی بندرگاہ میں، کچھ کیرل کی طرف سے زیادہ آئے ہیں. تو کیرل کی آج بھی علم کا جو لیبل ہے، علم کا جو گراف ہے، بہت بڑا ہوا ہے. بہت علم والے لوگ وہاں رہتے ہیں، کیونکہ اسلام نے علم لے کر کے آیا. اسلام علم والا مذہب ہے، علم والا دھرم ہے. اسلام کی پہلی ہی تعلیم اقرا، پڑھ، علم حاصل کر. اور اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور علم حاصل کرنے کی فضیلت سارے اعمال میں سب سے زیادہ ہے. علم حاصل کرنے کی فضیلت سارے اعمال میں سب سے زیادہ ہے توحید کے بعد. یا توحید کا بھی علم اللہ نے سیکنڈ نمبر پہ رکھا اور کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَعْلَمْ، پہلے کہا علم حاصل کرو، کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو بہرحال وہاں پر علم کافی اچھا ہے، مسلمان پڑھے لکھے ہیں، اور کافی گھرانے کی لینگویج آج بھی عربی ہے.
تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دوسری لینگویج میں جو لینگویج نہیں جانتے تھے عربی، ان کو ان کی لینگویج میں سمجھایا جاتا تھا. تو اس دور سے ٹرانسلیشن کا جو ہے سسٹم شروع ہوا، اور آج تک ہماری جیسے لینگویج اردو ہے یا ہندی ہے یا مکس ہے، اردو انگلش اور ہندی، تو اس لینگویج میں بھی قرآن ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی لینگویج میں بھی قرآن پڑھیں، عربی میں بھی پڑھیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کون سا لیٹر پہنچایا ہے، اس لیٹر میں کیا احکام ہے، اس لیٹر میں کیا اللہ نے ہمارے لیے خوشخبریاں سنائی ہے، کس عمل پہ خوشخبری ہے اور کس عمل پر اللہ کی ناراضگی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنی لینگویج میں بھی پڑھیں، عربی میں بھی پڑھیں اور اپنی لینگویج میں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم عربی سیکھیں. کوشش یہ کریں کہ ہم عربی سیکھیں. دیکھیں قرآن آسان ہے، ہم لوگ انگلش سیکھتے ہیں اور انگلش میں ہی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم عربی بھی سیکھ سکتے ہیں اور عربی میں ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ انگلش سے زیادہ آسان عربی ہے سمجھنے کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو قرآن سمجھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی آسان ہے، یاد کرنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے تو قرآن کو یاد کریں، حفظ کریں، ہے نا. ابھی آپ لوگوں کے پاس یہ جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، یہ وقت کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا. جیسی آپ لوگ بڑے ہوں گے، انٹر کے بعد آپ جاب میں لگ جائیں گے یا شادیاں ہو جائیں گی یا جاب کرنے لگیں گے، پھر وقت نہیں ملے گا، پھر وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا. ابھی آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، ابھی صرف آپ کو پڑھائی کرنی ہے. تو پڑھائی ایسی کریے جو آپ کو زندگی بھر کام آئے، اور وہ پڑھائی دین کی پڑھائی ہے اور دنیا کی پڑھائی بھی، دونوں پڑھائی کریں. تو کوشش یہ کریں کہ قرآن حفظ بھی ہو جائے اور قرآن کو عربی میں سمجھیں. عربی میں سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بالکل سمپل طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ پہلے پارے کا لفظی ترجمہ لے لیجئے، یا 30ویں پارے کا پہلے لے لیجئے. تو 30ویں پارے کا لفظی ترجمہ لے لیجئے، اور جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو لفظی ترجمہ پڑھیے. آپ 3 بار اگر لفظی ترجمے سے، یا 5 بار پہلا 30واں پارہ آپ نے پڑھ لیا، تو آپ دیکھیں گے کہ 60% یا 70% آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. کیونکہ قرآن میں بہت سے لفظ اردو کے ہی ہوتے ہیں، اردو کے ہی بہت سے لفظ ہوتے ہیں. تو یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ قرآن کو عربی میں سمجھنے کے لیے لفظی ترجمہ پڑھیں گے. لفظی ترجمے سے آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے لگے گا. پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایک کورس کرائیں گے، جس کورس میں آپ عربی میں ہی قرآن کو سمجھنے لگیں گے، بغیر گرامر کے اور بغیر گردان میں پڑے ہوئے یا اس کے جو ہے رٹنے کے بغیر آپ قرآن کو عربی میں ہی سمجھ لیں گے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے آپ کو 30ویں پارہ، کم سے کم 1 یا 2 پارے کی لفظی ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے. تو عربی میں قرآن نازل ہوا. اچھا، ایک چیز اور آپ بہت اہم سمجھ لیں کہ عربی میں قرآن کا سمجھنا اور دوسری لینگویج میں قرآن کا سمجھنا بہت بڑا فرق ہے. ایک بار کیا ہوا، ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور وہ بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں کا، یعنی بڑے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے اور ان کا آپریشن وغیرہ کیا کرتے تھے. کیونکہ وہ کرسچن تھے یا دوسرے مذہب کے تھے، تو وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے ٹارچر کرتے تھے کہ تمہارا مذہب کیسا مذہب ہے، یا تم لوگ کس چیز کے ماننے والے ہو. جب بھی کوئی ملک کا شخص جاتا، کوئی بڑا آدمی جاتا، تو پوچھتے کہ تم کس مذہب کو مانتے ہو. اگر وہ کہتا مسلمان، تو وہ اس کو ٹارچر کرنا شروع کرتا کہ کیوں مانتے اس کو. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے طرف سے پہنچایا ہوا دین ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیسے پہنچایا ہوا ہے. تو وہ کہتے کہ تو جو ہے
قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور اللہ نے منتخب کیا محمد رسول اللہ کو، تو وہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، قرآن تو خود محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اس کو پڑھا ہے، کہاں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا؟ اس طریقے سے اچھا لوگ دین کے معاملے میں کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو اس سے بحث بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایسے ہی ایک عرب کا شیخ وہاں پہ پہنچ گیا علاج کے لیے، تو عرب کے شیخ کا جب اس نے علاج کیا بادشاہ کا اور آپریشن ہوا، پھر اس کے بعد اس سے بات کرنے لگا کہ آپ اسلام مذہب کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آخری نبی اسلام میں آئے ہیں اور آخری نبی کے اوپر آخری کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، وہ اللہ نے نازل کیا، ساری کائنات کے خالق اور مالک نے نازل کیا۔ تو وہ کہنے لگا، ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو محمد کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا یہ اللہ کی طرف سے؟ تو وہ کہا کہ میں نے پڑھا ہوں۔ تو کہا کہ کیسے پڑھے ہو تم نے؟ تو کہا میں نے فرینچ میں پڑھا ہے، انگلش میں پڑھا ہے۔ تو بادشاہ نے ہنس دیا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ قرآن تو عربی ہے، قرآن تو عربی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کو بہت حیرانی ہوئی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ قرآن تو عربی ہے، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو عربی میں پڑھنا ہوگا، عربی میں سمجھنا ہوگا، تم کہاں اس کو دوسری لینگویج میں ہو بہو مطلب اس کی گہرائی تک جا کر کے سمجھ سکتے ہو؟ تو وہ ڈاکٹر کو یہ بات اتنی جم کی، اتنی مطلب وہ متاثر کی یہ بات کہ اس نے فوراً ایک ٹیوٹر لگایا، ایک ٹیوشن لگائی، اس نے ایک ٹیچر کو ہائر کیا جو عربی جاننے والا تھا۔ اس نے بات کیا کہ تم مجھے کتنے دن میں عربی سکھا سکتے ہو؟ اس نے دن بتائے کہ اتنے دنوں میں عربی سکھا دوں گا آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ سیٹرڈے اور سنڈے کی بھی چھٹی نہیں لینا ہے، سنڈے کی بھی چھٹی نہیں، تمہیں روز آنا پڑے گا اور روز مجھے عربی سکھاؤ۔ تو چند ہی دنوں میں اس نے عربی سیکھ لیا۔ کون ہے یہ غیر مسلم ہے، اور قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک دن کا بھی اس نے گیپ کرنا برداشت نہیں کیا۔ اور ہم مسلمان، اور ہمارا یہ دعویٰ کہ قرآن ہماری کتاب ہے، ہمارے رب کی کتاب ہے، ہم اسے چومتے ہیں، ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک دن بھی نہیں۔ اور یہ اتنا بڑا ڈاکٹر کہ جس سے بات کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، وہ ڈاکٹر ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کر رہا۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے جو قدر کرتا ہے، اور جو قدر نہیں کرتا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور جو قدر کرتا ہے اللہ اس کی بہت پرواہ کرتا ہے۔ کوئی ایک قدم چلتا ہے تو اللہ 10 قدم چلتا ہے، کوئی اگر دوڑ کے چل کے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، کوئی اس کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں یاد کرتا تو اللہ بھی اس کو یاد نہیں کرتا۔ بہرحال تو اس نے سیکھا اور پھر عربی میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، سمجھنا۔ تو عربی میں جب سمجھنا شروع کیا پھر اسلام اس نے قبول کر لیا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ قرآن کو عربی میں جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم اس کو 100% سمجھ پاتے ہیں۔ لینگویج میں ایک آڑ ہوتی ہے۔ آڑ کیا ہے؟ اصل میں عربی جو لینگویج ہے، عرب کے جو عربی جاننے والے ہیں وہ دوسری لینگویج والوں کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جو عربی نہیں جانتا ان کو وہ کہتے ہیں اجمی۔ اجمی یعنی گونگا، گونگا کہتے ہیں۔ گونگا یعنی اس کو اپنے احساس بیان کرنا نہیں آتا، اس کو گونگا کہتے ہیں۔ اپنی بات نہیں رکھ سکتا، اس کو گونگا کہتے ہیں، بولنا نہیں آتا۔ کیوں ایسا بولتے ہیں؟ کیونکہ عربی ہی ایک واحد لینگویج ہے، ایک اکلوتی لینگویج ہے جو اپنے احساس کو بیان کرنے کے لیے لفظ رکھتی ہے، ورڈز رکھتی ہے۔ اپنے بات کو ایک ایک جو آپ کے احساس ہے اس احساس کے لیے عربی میں لفظ ہیں، دوسری لینگویج میں پورے لفظ نہیں ہے۔ جیسے میں آپ سے ابھی خطاب کر رہا ہوں تو میں کچھ اردو بول رہا ہوں، کچھ عربی بول رہا ہوں، کچھ انگلش بول رہا ہوں، یعنی میں اپنے احساس کو بیان کرنے کے لیے ہندی میں میرے پاس پورے لفظ نہیں ہے، اس لیے میں اس میں اردو بھی ملا رہا ہوں، ہندی بھی ملا رہا ہوں، اور جو ہے انگلش بھی اور عربی بھی۔ لیکن عربی ایسی محتاج لینگویج نہیں ہے، عربی میں خود کے اپنے الفاظ ہیں،
اور ان الفاظ سے وہ بات کر سکتا ہے. اس لیے عرب والے جو لوگ ہیں وہ غیر عربی کو گونگا کہتے ہیں کہ یہ اپنی بات بیان نہیں کر سکتا، اس کے پاس لفظ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا، ایک اور بات عربی کی خاصیت یہ ہے کہ عربی زندہ لینگویج ہے. آپ دیکھیں ہر 2-3 سال میں لینگویج چینج ہو جاتی ہے. جیسے 100 سال پرانے آدمی سے اگر آپ بات کریں گے تو اس کی کئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ 100 سال پرانی لینگویج الگ تھی، آج لینگویج الگ ہو گئی. تو 100 سال میں اتنا چینج آ گیا، تو 2000 سال میں 2000 سال میں کتنا چینج آئے گا. تو عربی میں کوئی چینج نہیں ہے، اور عربی ختم بھی نہیں ہوتی. دوسری لینگویج ختم ہو جاتی ہے، جیسے ہندوستان سے سنسکرت 90% یوں سمجھیے آپ کی ختم ہو گئی ہے. صرف جو پنڈت حضرات ہیں وہی سنسکرت بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سمجھ پاتے، ہندو لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے. تو وہ لینگویج اب مر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. اس طریقے سے کئی لینگویج ختم ہو جاتی ہے اور نئی لینگویج آ جاتی ہے. پہلے انگلش نہیں تھی، اب انگلش آئی ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور لینگویج آ جائے گی. اور انگلش میں بھی الگ الگ ملکوں میں الگ الگ انداز کی انگلش ہوتی ہے. بہرحال لیکن عربی جو ہے وہ زندہ لینگویج ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی لینگویج ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ اس کے اندر اپنے پورے لفظ ہوتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہم اس کو اپنی لینگویج میں اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے. جیسے ہدایت، ہدایت کا آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا کریں گے؟ دکھا، بتا، چلا. جبکہ یہ اگر ہم ہدایت کو عربی میں سمجھیں گے تو ہدایت کا مطلب ہے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق. صحیح راستے پر چلنے کی توفیق کہ اللہ تو ہمیں دے دے، ہدایت دے دے، یعنی صحیح راستہ بھی دے دے. اور صحیح راستہ دے دے یعنی علم دے دے. صحیح راستہ دے دے، جیسے آپ کو بامبے جانا ہے تو بامبے کا نیشنل ہائی وے آپ کو پتا چل گیا، یہ ہے، یعنی آپ کو علم ملا. تو ہدایت دے دے کے اندر کیا چیز آ گئی؟ علم بھی عطا کر دے صحیح راستے کا، اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا کر دے. اسے کہتے ہیں ہدایت. ایسی کئی لفظ ہیں جیسے اخلاص، جیسے اور بھی لفظ ہیں جس کو ہم عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے جب ہم عربی میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کی گہرائی تک ہم پہنچتے ہیں، اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ اللہ نے یہاں پہ کیوں بیان فرمایا، اس کے پیچھے کیا راز ہے. تو پھر وہ ہمارے دل کو متاثر کرتا ہے کہ واقعی یہ کلام انسان نہیں لکھ سکتا، واقعی یہ کلام اللہ کا ہے. تو یہ بولنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے جب وہ عربی میں قرآن کو سمجھتا ہے. حالانکہ اردو میں بھی بات سمجھ میں آتی ہے، کئی لوگوں کو جو ہے ہدایت ملتی ہے، دوسری لینگویج میں قرآن پڑھنے پر بھی ہدایت ملتی ہے. لیکن اگر ہم عربی میں سمجھیں گے تو اور زیادہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوگا. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ انگلش سیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ عربی بھی سیکھیں. عربی انگلش تو آپ کو چند ملکوں میں ضرورت پڑے گی، چند ملکوں میں، لیکن اگر عربی سیکھ لیے تو پوری دنیا میں آپ کو عربی کام آتی ہے. 57 کنٹری تو عربی کی ہے مسلمانوں کی، وہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، اور بھی دوسری لینگویج بولی جاتی ہے. تو عربی اگر سیکھ لیں گے تو 100% دین کی کتابیں عربی میں. یہ الگ بات ہے کہ اردو میں بھی دین کی کتابیں ہیں لیکن 100% نہیں. اچھا، عربی میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کم لفظوں میں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. لکھنا بھی کم پڑتا ہے، پڑھنا بھی کم پڑتا ہے، یعنی وقت بچتا ہے. ہمارا بیٹا، اس کو عربی آتی ہے، عربی میں وہ بول بھی لیتا ہے اور عربی سمجھ بھی لیتا ہے. تو وہ مجھ سے بار بار کہتا ہے کہ آپ عربی میں کتابیں پڑھیے، اس سے آپ کا وقت بچے گا. عربی میں جب کتاب پڑھیں گے تو وقت بچ جائے گا، یعنی کم وقت میں زیادہ بات آپ سمجھ لیں گے. اور اگر عربی میں بیان کریں تو بھی وقت بچتا ہے، کیونکہ کم لفظوں میں آپ زیادہ بات کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں عربی لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ ٹرانسلیشن لکھیں تو عربی 1 لائن میں آتا ہے اور ٹرانسلیشن 2 لائن میں آتا ہے یا 1.5 لائن میں آتا ہے. قرآن دیکھیے گا آپ، ایسے بے شمار فائدے ہیں عربی کے. یہاں وقت کم ہونے کی وجہ سے میں نے چند فائدے آپ کو عربی کے بتائے ہیں. اور ایک سب سے قیمتی فائدہ کیا ہے کہ ہمارے خالق اور مالک کو یہ لینگویج پسند ہے. کل جنت میں جب ہم جائیں گے
تو ہماری لینگویج عربی ہو جائے گی اپنے آپ. وہاں پہ ہم عربی میں بات کریں گے، عربی میں سنیں گے، عربی میں سمجھیں گے. اچھا، نبی کریم ہمارے محبوب نبی، ہمارے پیارے نبی کی لینگویج بھی عربی تھی، ہمارے صحابہ کی لینگویج بھی عربی تھی، نبی کے صحابہ کی لینگویج بھی عربی تھی. تو ہمیں تو اس لینگویج سے محبت ہونا چاہیے نا، کہ یہ ہمارے نبی کی لینگویج ہے، ہمارے دین کی لینگویج ہے، ہمارا دین اسی لینگویج میں آیا ہے. تو ہمیں تو اس سے بہت محبت ہونا چاہیے. تو ہم عربی لینگویج کو سیکھیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. چند دنوں میں، مہینوں کی بات نہیں کر رہا، چند دنوں میں آپ عربی سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو لیسن نمبر 32، سیرت کے بارے میں بھی آج کا دوسرا جو تیسرا سبق ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی کا انتقال ہو گیا ہے نا، آپ کے آنے کے پہلے آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا. جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو دائی حلیمہ کے پاس رکھا گیا. پہلے 2 سال کا ایگریمنٹ تھا، پھر بیماری عرب میں آ جانے کی وجہ سے، مکہ میں بیماری آ جانے کی وجہ سے مکہ میں، تو وہ ایگریمنٹ بڑھ گیا اور تقریباً 4-5 سال آپ حلیمہ، دائی حلیمہ کے پاس رہے. اور جب وہاں پہ ایک بڑا حادثہ ہوا کہ آپ کا سینہ چاک کیا فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے، تو بچے ڈر گئے اور حلیمہ بھی ڈر گئی کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ. تو انہوں نے اب ان کی والدہ کے پاس لا کر کے واپس چھوڑ دیا کہ یہ بچے کو کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. تو ان کی والدہ کو، آمینہ کو، کوئی جو ہے حیرانگی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے، یہ جب میرے بطن میں تھا تب سے مجھے ایسی فیلنگز آتی ہیں اور ایسے خواب آتے ہیں اور ایسے حادثات میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے کہ بچوں نے یہ بتایا کہ ہم بکریاں چرا رہے تھے اور کھیل رہے تھے، اور محمد کے پاس کچھ سفید پوش لوگ آئے اور ان کو گرا دیا اور ان کا سینہ چاک کر دیا، پھاڑ دیا اور دل کو نکال لیا. اور بچے چیختے چلاتے گھر پہنچے اور حلیمہ کو جلدی سے بلا کر کے لے کر کے آئے. تو جب حلیمہ وہاں پہنچی تو رسول اللہ، محمد رسول اللہ چھوٹے سے تھے اور وہ کھڑے تھے. انہوں نے بتایا، اور جب رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا تو آپ کا چہرے کو دیکھ کر کے سمجھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے. آپ کے سینے وغیرہ کو دیکھا اور پھر ڈر گئی کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے، ہمارے گھر اگر کچھ ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے ان کی ماں کو اور ان کے خاندان والوں کو. تو انہوں نے لا کے ان کی والدہ کو دے دی. لیکن والدہ نے اس بات کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی. اس وجہ سے نہیں دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ محمد عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص بندہ ہے اور اس کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتے رہتی ہیں. بہرحال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ نے لے کر کے اپنی امی کے ہاں یعنی یثرب لے کے گئی. یثرب آج جس کا نام مدینہ ہے، تو مدینہ لے کے گئی. وہاں کچھ دن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ کچھ بچوں کے ساتھ آپ کے نانی کے گھر کے پاس میں ایک گھر تھا چھوٹا سا، اور وہ وہاں پر ایک چڑیا تھی اور رسول اللہ وہاں پر اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. بہرحال کچھ وقت آپ کی پوری زندگی میں کھیلنے کا ملتا ہے. پھر جب وہاں سے لوٹنے لگے تو راستے میں آپ کے والد کی قبر کو دیکھ کر کے آپ کی والدہ امی کو آپ کے والد کی یاد آئی. وہ خوب روئی وہاں پر. اور جب وہاں سے نکلے اور راستے میں آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، تو جو ساتھ میں تھیں انہوں نے سوچنے لگی کہ میں اب اس یتیم بچے کو کہاں لے کر کے جاؤں، مکہ لے کر کے جاؤں یا مدینہ لے کر کے جاؤں، کون اس کو رکھے گا. تو پھر وہ واپس آئیں اور یہ سوچ کر کے چلو میں مکہ ہی لے کر کے چلتی ہوں. تو جب آپ مکہ لے کر کے آئیں تو آپ کو آپ کے دادا نے جو ہے ویلکم کیا اور کہا یہ میرے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے اور میں اس کی پرورش کروں گا. اور یہ تو پھر آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی. آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی. کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے دادا نے آپ کو بہت لاڑ اور پیار سے رکھا. اور دادا سردار تھے،
سردار کی سیٹ پہ کوئی اور نہیں بیٹھنے کی ہمت کرتا، اور بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ کلیکٹر کی سیٹ میں کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ تو دادا اس طریقے سے پوزیشن رکھتے تھے کلیکٹر کی، وہاں کے سردار تھے اس قبیلے کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ تو لوگ روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، اس بچے کی شان الگ ہے، اسے مت روکو۔ اور جب وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے تھے تو محمد رسول اللہ بھی پاس میں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے دادا کہ نہیں، اس بچے کو بیٹھنے دو، اس کی بات نرالی ہے۔ ایک بار کیا ہوا، چھوٹے سے ہی تھے، اور ابو طالب آپ کے دادا عبد المطلب، ان کے اونٹ کو کسی نے چوری کر لیا، تو لوگ ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ چھوٹے سے، اور یہ بھی ڈھونڈنے نکل گئے اونٹ کو، اور یہ خود ہی گم گئے۔ تو لوگ اب محمد رسول اللہ کو ڈھونڈنے لگے۔ بہت دیر کے بعد یہ خود واپس آئے، تو دادا نے کہا بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ آپ اپنے گھر والوں کی پریشانی کو اتنا محسوس کرتے تھے بچپن سے ہی، کہ گھر کے اونٹ گم گئے ہیں اور لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ ہیلپنگ نیچر تھا کہ دادا کی ضرورت کو میں پورا کیسے کر سکوں، گھر والوں کی پریشانی میں دور کیسے کر سکوں۔ آج دیکھیں بچے لوگ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کیسے نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہم نبی کے ماننے والے کیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ کے ہاں تھے تو وہاں پر بھی بچوں کے ساتھ بکریوں کے پیچھے دوڑنے لگتے تھے، جانے لگتے تھے کہ میں اس کا کچھ ہاتھ بٹاؤں۔ یہاں پر چھوٹے سے ہی ہیں، لیکن چاچا دادا کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور دادا کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے، دادا کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اور اونٹ ڈھونڈنے نکل گئے۔ ہم لوگ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ امی یا ہاتھ بٹانے کے لیے کبھی جھاڑو لگانے لگ جائیں، یا کبھی برتن مانجیں، یا کبھی کپڑے دھونے کے لیے ان کے ساتھ بچیاں اور لڑکے لوگ ابو کا ساتھ دینے کے لیے کبھی دکان جانے کی، یا کبھی ان کی ضرورت، اور دادا دادی کا چشمہ گم گیا ہے تو اس کو ڈھونڈ کر کے لانے کی کوشش کریں۔ کبھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو واقعی ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کو اپنا آئیڈیل بنانے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ گھر والوں کی ضرورتوں کو خیال رکھیں۔ بہرحال آپ کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ جو ہے ہمارے لیے عبرت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کا ہر انداز، آپ کا ہر اسٹائل دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور دنیا میں ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی محمد رسول اللہ جیسی، اور نہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین جو ہے نمونہ ہے، اور آپ سبھی کے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو ہمیں نبی کے وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اپنے اندر وہ کوالٹی لانا چاہیے۔ اللہ ہم کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی۔ اب دادا کی پرورش میں رہتے رہتے کچھ دن کے بعد دادا کا بھی انتقال ہوا۔ پھر کیا ہوا وہ ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔